बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन इकराम, अगली किताब जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हम आपकी समातों के नज़र करने जा रहे हैं वो है जनाब मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी साहब की किताब हम तहरीक इस्लामी के कैसे कारकुन बने। आइए किताब का आगाज़ करते हैं। हम तहरीक इस्लामी के कैसे कारकुन बने। आइए इस सवाल पर गौर करने से पहले इसी से मुताल्लिक़ एक और सवाल पर गौर कर लें, वो ये कि क्या इस्लाम एक तहरीक है। अगर इसका जवाब असबात में हो तो ऊपर का सवाल बामानी होगा, वरना इसके कोई मानी नहीं होंगे। इस्लाम को जब एक तहरीक कहा जाता है तो इसकी मुखालफत दौर जदीद के हकम बरदारों की तरफ से भी होती है और बाज़ मज़ाहिब के हामिलीन की तरफ से भी। दौर जदीद इस्लाम को एक मज़हब समझता है और मज़हब के बारे में इसका तसव्वुर यह है कि ये पूजा पाठ और कुछ रवायात और मरासम का मजमुआ है। जो लोग इसे मानते हैं इस पर अमल कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी के और मामलात से न तो इसका कोई ताल्लुक़ है और ना होना चाहिए। आज पूरी दुनिया का इज्तिमाई और सियासी निज़ाम इसी तसव्वुर पर मबनी है कि मज़हब फ़र्द का ज़ाती मामला है, इज्तिमाई ज़िंदगी इससे अलग रहेगी। मज़हब के बारे में इस रवैये को सही साबित करने के लिए कहा जाता है कि अगर मज़हब दुनिया के इज्तिमाई उमूर व मामलात से मुताल्लिक़ होगा तो दुनिया फितना व फ़साद की आमाजगाह बन जाएगी। लेकिन ताज्जुब है, ये बात वो लोग कहते हैं जिन्होंने ख़ुद दुनिया को फितना व फ़साद से भर रखा है। इस वक्त दुनिया में जो बिगाड़ है वो मज़हब का पैदा करदा नहीं है, बल्कि खुदा बेजारी और मज़हब दुश्मनी के ये कड़वे कसीले फल हैं जो इंसान को चखने पड़ रहे हैं, बल्कि इन्हीं से पेट भरने पर मजबूर है। ये तो है मज़हब के बारे में दौर जदीद का नुक्ता नज़र। इसके साथ बाज़ मज़ाहिब और इनके हामिलीन ने भी ये तसव्वुर देने की कोशिश की कि मज़हब असलन रूह के तज़किया और तहारत के लिए है। ये मकाम बुलंद उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक कि इंसान दुनिया और इसके मसाइल से बेताल्लुक़ ना हो जाए और नफ्स और इसकी ख्वाहिशात को पूरी तरह कुचल न दे। इसके लिए ख़ास किस्म की रियाज़तें वजूद में आईं, मशक़ें और तजर्बात होने लगे और रूहानी तरक्की के चाहने वाले दुनिया को छोड़कर पहाड़ों, जंगलों और गारों में चले गए। इससे रहबानियत का एक पूरा निज़ाम वजूद में आया। ये निज़ाम दौर जदीद के तसव्वुर मज़हब को तक़वियत पहुँचाता रहा, इसलिए इसे फलने फूलने के मौक़े भी फ़राहम होते रहे। इस तरह अमलन एक ने एक जज्बे से और दूसरे ने दूसरे जज्बे से मज़हब को इंसान की इज्तिमाई ज़िंदगी से बेदखल कर दिया। इस्लाम को जब हम तहरीक कहते हैं तो इन दोनों नज़रियात की तरदीद करते हैं और इन्हें गलत और बातिल करार देते हैं। तहरीक नाम है किसी मकसद के लिए हरकत और जद्दोजहद का। ये मकसद जिस नौइयत का होगा उसी नौइयत की जद्दोजहद होगी। इसे बाज़ मिसालों से समझा जा सकता है। इस वक्त पूरे समाज में बेईमानी और रिश्वत फैली हुई है। फ़र्ज़ कीजिए आप इसके ख़िलाफ़ इस्लाही तहरीक चलाना चाहते हैं तो इसका एक ख़ास मैदान होगा, या तालीम को आम करने की तहरीक आपके पेश नज़र हो तो ये काम ख़ास हुदूद में होगा, या कोई सियासी तहरीक चलाना चाहें तो इसका भी एक दायरा होगा। लेकिन इस्लाम इंसान को पूरी तरह बदल देने का नाम है, इसकी शख्सी ज़िंदगी को भी और इज्तिमाई ज़िंदगी को भी। ये दुनिया की सबसे बड़ी इनकलाबी तहरीक है जो इंसान को नफ्स और ख्वाहिश की ग़ुलामी से, कौम और कबीले की ग़ुलामी से, रस्म व रवाज की ग़ुलामी से, गर्ज़ ये कि हर छोटी बड़ी ग़ुलामी से निजात दिलाकर एक खुदा का बंदा और ग़ुलाम और इसके अहकाम का पाबंद बनाना इस तहरीक का हदफ और गोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत्तागूत, सूरह नहल आयत 36। तर्जुमा, अल्लाह की इबादत करो और तागूत से इज्तिनाब करो। वो इस ऐलान के साथ आता है, मालकुम मिन इलाहिन गैरुह, यानी इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। इसका मुतालबा है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, यानी इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वो कामयाबी के लिए अल्लाह और उसके रसूल की अताअत को ज़रूरी करार देता है। व अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, यानी इताअत करो अल्लाह की और अताअत करो अल्लाह के रसूल की, उम्मीद है तुम पर रहम किया जाएगा। इस नज़रिया की बुनियाद पर अरब की सरज़मीन में आज से 1400 साल पहले जो तहरीक उठी, उसने पूरे मुआशरे में एक हलचल पैदा कर दी। उसने मुर्दों को ज़िंदा किया, सोतों को जगाया, कमज़ोरों को तवानाई अता की, अपाहजों को चलना सिखाया। जो लोग अपने नफ्स के बंदे थे उन्हें खुदा का बंदा बनाया। जो बेशुमार खुदाओं की परस्तिश करते थे उनके सर खुदाए वाहिद के सामने झुका दिए। जो ख्वाहिशात के पीछे चल रहे थे उन्हें हुदूद व क़ुयूद में रहना सिखाया। जो बेमानी रस्म व रवाज की बंदिशों में जकड़े हुए थे उन्हें एक जानदार और अबदी कद्र व कीमत की हामिल शरीयत का इल्म बरदार बनाया। जो बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे थे उन्हें एक वाज़ेह मकसद के तहत जमा किया। इससे एक ऐसी उम्मत वजूद में आई जो इनकलाबी फ़िक्र को लेकर अतराफ़ आलम में फैल गई और देखते ही देखते दुनिया के एक बड़े हिस्से पर इस्लाम का परचम गाड़ दिया। इस्लाम ने इंसानी ज़िंदगी को जिन हुदूद का पाबंद बनाया है उनका जब ज़िक्र किया जाता है तो मौजूदा दौर के सामने 17वीं और 18वीं सदी की मजहबी बंदिशें आ जाती हैं, जिनकी वजह से ज़हन व फ़िक्र पर ताले लगाने और साइंसी और तमद्दनी तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की गई और इसके लिए बदतरीन किस्म की तशद्दुद आमेज़ कार्रवाइयाँ की गईं। ये सब कुछ मसीहियत के नाम पर इसके गलत तर्जुमानों ने किया। इस काबिल मुज़म्मत कार्रवाई का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसने अक्ल व दानिश के इस्तेमाल पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि नई तहक़ीक़ात की राह खोली और तमद्दुन को आगे बढ़ाया। वो तो इंसान के नफ्स और ख्वाहिशात पर पाबंदी लगाता है, अवहाम व खराफात और बेबुनियाद तसव्वुरात से निजात दिलाता है, गलत रस्म व रवाज और बेजा बंदिशों से महफूज रखता है। इसकी पाबंदियाँ तरक्की की ज़ामिन हैं, न इसकी राह की रुकावट। तहरीक इस्लामी मज़हब के जामिद तसव्वुर के ख़िलाफ़ इस्लाम का जो हरकी तसव्वुर पेश करती है, ये इसका एक हल्का सा तारुफ़ है। अब आइए ये देखें कि आदमी इस तहरीक का कारकुन कैसे बनता है। लेकिन यहाँ एक बात की वजाहत मुनासिब मालूम होती है, वो ये कि हर उस शख्स को किसी तहरीक का कारकुन कहा जा सकता है जो इसके लिए कुछ वक्त दे, थोड़ी सी दौड़ धूप करे और इसके बाज़ कामों में ताउन करे। लेकिन इस वक्त मेरे सामने मिसाली और मयारी कारकुन का तसव्वुर है। मिसाली कारकुन वो है जो अपनी पूरी ज़िंदगी तहरीक के हवाले कर दे, उसी के लिए सोचे, उसी के लिए तगो-दो करे, उसी की फ़िक्र में तड़पता रहे और तहरीक के मफाद के लिए अपना हर मफाद कुर्बान कर दे। इसकी जान, माल, क़ुव्वत व सलाहियत सब कुछ तहरीक के लिए वक्फ़ हो जाए। हो सकता है कि आप इसके लिए कारकुन की इस्तिलाह को हल्की समझें और कोई और इस्तिलाह तजवीज़ करें, लेकिन मेरे ख़्याल में तहरीक की बड़ी से बड़ी खिदमत अंजाम देने वाला भी इसका कारकुन ही होता है। तहरीक के हर कारकुन को मिसाली कारकुन बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अंदर ये तमन्ना, ये जज्बा और ये तड़प होनी चाहिए कि वो तहरीक का एक आम कारकुन ही नहीं बल्कि मिसाली कारकुन बन कर रहेगा और तहरीक की बड़ी से बड़ी खिदमत अंजाम देगा। इस तहरीक का मयारी और मिसाली कारकुन बनने के लिए आदमी को ज़बरदस्त तैयारी करनी होगी और अपने अंदर ख़ास खूबियाँ पैदा करनी होंगी। यहाँ इनका ही ज़िक्र किया जा रहा है। नंबर 1,
جو شخص تحریک اسلامی کا معیاری کارکن بننا چاہتا ہو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اسلام کا گہرا علم حاصل کرے، اسے اچھی طرح سمجھے، اس کے احکام و مقاصد سے باخبر ہو اور اس کی روح اور مزاج کو اپنے اندر جذب کر لے۔ اس کا یہ علم اور واقفیت اتنی بڑھ جائے کہ اسے اسلام کی حقانیت پر کامل شرح صدر حاصل ہو، اس کے اندر سے یہ یقین ابل رہا ہو کہ صرف اسلام ہی کے دامن میں نجات مل سکتی ہے۔ وہ دن کی روشنی میں دیکھ رہا ہو کہ دنیا باطل نظریات کی آگ میں جل رہی ہے اور غلط اخلاق و اعمال نے اس کو موت کے دھانے تک پہنچا دیا ہے۔ دنیا کا کوئی نظریہ اس کے اس یقین کو متزلزل نہ کر سکے کہ اس کے پاس نور حق ہے اور ظلمت کی ماری ہوئی دنیا کو وہ راہ حق دکھا سکتا ہے۔ خدا کے پیغمبر جنہوں نے کفر و ظلمت سے دنیا کو پاک کیا، انہیں اللہ کے دین پر اسی طرح شرح صدر ہوتا تھا۔ اسی طرح شرح صدر کے بعد وہ اس پوزیشن میں ہوتے تھے کہ اس بھاری بوجھ کو اٹھا سکیں۔ جو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور زمین پر ڈال دیا جائے تو اس کا سینہ شق ہو جائے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ تبلیغ دین کی بھاری ذمہ داری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑ رکھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرح صدر کی دولت عطا فرمائی، جس کی وجہ سے اس راہ پر استقامت اور اس کے لیے دشواریوں کا برداشت کرنا آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ سورہ انشراح آیت 1 تا 4۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ نہیں اتار دیا جو تمہارے کمر توڑ ڈالے، جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا وہ آوازہ بلند کر دیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں اسلام کا نام لینے میں بعض وہ رکاوٹیں نہیں ہیں جو کسی زمانے میں تھیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اسلامی تحریکیں دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کی وکالت اور ترجمانی کا فرض انجام دے رہی ہیں۔ ان تحریکوں نے بہترین اسلوب میں دین کی تفہیم کی خدمت انجام دی ہے اور دے رہی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان تحریکوں کے نقطہ نظر، ان کی زبان اور ان کی اصطلاحات کو تو اپنا لیا ہے، لیکن ان کی معنویت اور تقاضوں کو پوری طرح اپنے دل و دماغ میں نہیں اتار سکے ہیں۔ ان تحریکوں کے زیر اثر یہ کہنا آسان ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، لیکن اس اجمال کو کھولنا آسان نہیں ہے۔ ان تحریکوں نے اس حقیقت کا بے باکانہ اظہار کیا ہے کہ انسان کی سیرت کی تعمیر، معاشرے کی تشکیل اور ریاست کی تنظیم صحیح خطوط پر اسلام ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کو زندگی کے ہر پہلو پر حکمرانی کا حق حاصل ہے۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو ان تحریکوں سے تعلق کی بنا پر اس انقلابی فکر کا چرچا تو کرتے ہیں، لیکن اس کے مضمرات اور پیچیدگیوں سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ ان تحریکوں نے بتایا کہ اسلام عقیدہ، اخلاق، معاشرت، معیشت اور سیاست کے لیے بہترین اصول فراہم کرتا ہے اور دین و دنیا کے سارے مسائل بہت ہی عمدگی سے حل کرتا ہے۔ اس لیے دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبے اسی کے تابع ہوں اور اقتدار و حکومت صرف اسی کی تسلیم کی جائے، لیکن ایسے لوگ کم ملیں گے جو اس فکر سے اتفاق کے باوجود زندگی کے کسی ایک شعبہ میں اسلام کی برتری ثابت کر سکیں۔ اس میں شک نہیں کہ تحریک میں عوام بھی ہوتے ہیں اور خواص بھی، اس لیے تحریک کے ہر فرد سے اس فکری بلندی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ خواص کا مقام قیادت اور رہنمائی کا ہے، عوام پیچھے چلتے ہیں۔ علم کے بغیر قیادت کا نازک منصب حاصل نہیں ہو سکتا۔ نعرے اور دعوے عوام کے لیے ہوتے ہیں،
علم والے دنیا کو ان کی معنویت سمجھاتے ہیں۔ تحریک اسلامی کے مثالی کارکن کو علم والوں کی صف میں نظر آنا چاہیے۔ اس کے لیے اسلام کے مطالعہ کی ضرورت ہے۔ اس مطالعہ کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ اسلام کا عمومی مطالعہ ہو اور آدمی اس کے بنیادی مسائل اور احکام اور اس کی غرض و غایت سے اس حد تک واقف ہو جائے کہ وہ اس کا اجمالی تعارف کرا سکے۔ تحریک اسلامی کے ہر کارکن کے لیے اس حد تک اسلام کا مطالعہ بے حد ضروری ہے، اس سے غفلت کسی حال میں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام کا خصوصی مطالعہ کیا جائے۔ اس سے میری مراد اونچی قابلیت اور گہری بصیرت پیدا کرنا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام کے تمام پہلوؤں پر اس نوعیت کا مطالعہ خاص طور پر موجودہ دور میں بہت دشوار بلکہ شاید ناممکن ہے۔ البتہ اسلام کے عمومی مطالعہ کے ساتھ اس کے کسی ایک پہلو پر ہمارے مثالی کارکنوں کو برتر علمی معیار کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ وہ تفصیل کے ساتھ اسلام کے اس پہلو پر اظہار خیال کر سکیں اور اس کے ایک ایک نقطہ پر دنیا کو مطمئن کر سکیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے غیر معمولی محنت کی ضرورت ہے۔ اس وقت میرا خطاب اصلاً ان نوجوانوں سے ہے جو علم کے مختلف میدانوں میں کام کر رہے ہیں۔ ان سے یہ درخواست بیجا نہ ہوگی کہ اس تیاری سے غافل نہ ہوں۔ ایک طالب علم سے علم ہی سے متعلق گفتگو ہو سکتی ہے۔ اگر وہ علم کے میدان میں ناکام رہا تو یہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ شاید کسی اور طریقہ سے وہ اس کی تلافی نہ کر سکے۔ نمبر 2، کسی تحریک کا کارکن اس کا ترجمان ہوتا ہے۔ تحریک اسلامی کے کارکن کو بھی اس کا ترجمان ہونا چاہیے۔ یہ ترجمانی اسے عوام اور خواص میں، مسجدوں اور مدرسوں میں، اسکولوں اور کالجوں میں، بازاروں اور پارکوں میں، بڑے اور چھوٹے مجموعوں میں، غرض ہر مقام پر اور ہر جگہ کرنی ہوگی، اور اپنی بات چیت سے، تقریر و تحریر سے، صحافت سے، مذاکروں اور مباحثوں سے، یعنی اس ذریعے سے کرنی ہوگی جو اس کے اختیار میں ہو اور جو اس تحریک کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہو۔ آپ ہر محاذ پر اسلام کے وکیل اور ترجمان بن کر نظر آئیں۔ دنیا کی ہر بحث کا رخ اس کی طرف موڑ دیں۔ ہر چیلنج کا جواب آپ کے پاس موجود ہو اور ہر الجھن کو آپ اس کی روشنی میں حل کر سکتے ہوں۔ یہ ایک طویل عمل ہے جو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ دنیا اسلام کے زیر نگیں نہ آ جائے اور ہر طرف اس کا بول بالا نہ ہونے لگے۔ یہی زبردست مہم آپ کو سر کرنی ہے۔ سوچئے، کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ نمبر 3، تحریک اسلامی کا کارکن وہ ہے جس کی پوری زندگی اس تحریک سے ہم آہنگ ہو۔ وہ جو کچھ اسٹیج پر نظر آتا ہے وہی اپنی نجی زندگی میں نظر آئے۔ اس کے اخلاق، اس کے اعمال، اس کے تعلقات اور اس کے معاملات سب کچھ اس تحریک سے مطابقت رکھتے ہوں۔ جس شخص کے اندر یہ خوبی نہ ہو وہ اس کی خدمت تو کیا کرے گا، اس کی بدنامی اور رسوائی کا باعث ہوگا۔ قول و عمل کا تضاد ہر تحریک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسلامی تحریک کے لیے بھی یہ سم قاتل ہے۔ تحریک اسلامی سے وابستہ کسی نوجوان کے لیے اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ اس کا کردار اس تحریک کے عین مطابق ہو۔ آج کے دور میں جب کہ ہمارے اس ملک کے بلکہ دنیا بھر کے نوجوان ذہنی انتشار کا شکار ہیں، ان کی سیرت اور اخلاق کو گھن لگ چکا ہے، وہ بے شمار غلط کاریوں میں مبتلا ہیں، ان کی وجہ سے ہنگامے ہیں، توڑ پھوڑ ہے، بد اخلاقی کے مظاہرے ہیں، زنا و بدکاری ہے، ان کے درمیان سے بڑوں کا ادب ختم ہو چکا ہے، تعلیم سے ان کی دلچسپی باقی نہیں رہی، ان کے اوقات غلط اور بے مقصد کاموں میں صرف ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے ان کے ماں باپ پریشان ہیں، پاس پڑوس اور محلہ کے لوگ پریشان ہیں، بلکہ پورا ملک پریشان ہے۔ اس صورتحال میں اگر کوئی نوجوان اسلام کی صحیح تصویر پیش کرے، وہ با اخلاق اور با کردار ہو، بڑوں کا ادب کرنے والا ہو، چھوٹوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، اس کے رویے سے ماں باپ،
خویش و اقارب اور ملنے جلنے والے سب خوش ہوں تو اس کی بے زبانی بھی زبان بن جائے گی اور اس کی خاموشی بھی گویائی کی طاقت ہوگی۔ وہ اسٹیج پر گئے بغیر بھی ہر وقت اسٹیج پر رہے گا۔ اس کی باتیں کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر نہیں لوٹ آئیں گی بلکہ دلوں اور دماغوں کی گہرائیوں میں اتر جائیں گی۔ اس کا وجود خود اس بات کی دلیل بن جائے گا کہ وہ حق پر ہے اور حق کی طرف دنیا کو بلا رہا ہے۔ سوچئے کیا کوئی کارکن اتنے بڑے ہتھیار سے محروم ہو سکتا ہے؟ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور ایک نوجوان تو ان صلاحیتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ وہ انمول اور بیش بہا قوتوں اور صلاحیتوں کا ایک خزانہ لیے پھرتا ہے۔ ان سے وہ تخریبی کام بھی کر سکتا ہے اور تعمیری خدمات بھی انجام دے سکتا ہے۔ آپ تحریک اسلامی کے کارکن ہیں، آپ کے پاس قوتوں اور صلاحیتوں کا جو خزانہ ہے اسے اس تحریک کی خدمت میں لگائیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ صلاحیتیں اور توانائیاں خود بخود آپ کو نہیں مل گئیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ ان کے بارے میں قیامت کے روز سوال ہوگا۔ آپ کے پاس علم ہے تو اس علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ کو جو عرصہ حیات اور جو مال و دولت حاصل ہے اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، ترجمہ، قیامت کے روز انسان کے قدم ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہ ہو جائیں اور وہ ان کا جواب نہ دے دے۔ اس نے اپنی عمر کیسے گزاری؟ اپنی جوانی کس طرح ختم کی؟ جو علم حاصل کیا اس کے مطابق کس حد تک عمل کیا؟ اپنا مال کہاں سے حاصل کیا اور اسے کہاں خرچ کیا؟ ترمذی۔ آپ کو جو صلاحیتیں ملی ہیں اس تحریک کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ بغور دیکھ رہی ہے کہ آپ کی یہ صلاحیتیں اس کے کام آ رہی ہیں یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے بازار میں آپ کی ان صلاحیتوں کی زیادہ قیمت ملے اور تحریک ان کی کوئی قیمت نہ ادا کر سکے، لیکن محض اس وجہ سے کہ بازار میں ان کی قیمت زیادہ ہے آپ انہیں نیلام نہ کیجیے۔ یہ دنیا اور متاع دنیا بے حقیقت ہے اور آپ کی صلاحیتیں یقین مانیے اتنی قیمتی ہیں کہ وہ یہاں کے خزف ریزوں کے عوض نہیں بیچی جا سکتی، یہ یہاں کے لال و جواہر سے بھی تولی نہیں جا سکتی۔ ان کی قیمت کا تو آج آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی صحیح قیمت اس وقت معلوم ہوگی جب کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا صلہ ملے گا۔ آپ اتنا پائیں گے کہ اس دنیا کی ہر محرومی کا احساس ختم ہو جائے گا اور ہر تمنا پوری ہو جائے گی۔ یہ تحریک کس کی ہے؟ یہ آپ ہی کی تحریک ہے۔ آپ اس کے دست و بازو ہیں، آپ مستقبل کے قائد ہیں جن پر اس کے چلانے کی ذمہ داری عائد ہوگی۔ آپ وہ ہیں جن کے حوالے آئندہ یہ امانت کر دی جائے گی۔ ذرا سوچئے کتنی بڑی ذمہ داری آپ پر آنے والی ہے۔ یاد رکھیے دنیا کا مستقبل اس تحریک سے وابستہ ہے۔ یہ تحریک ہر طرف چھا جانے کے لیے اٹھی ہے اور اللہ نے چاہا تو چھا کر رہے گی۔ دعا ہے کہ اس کا علم ہمارے ہاتھوں میں ہو اور ہمارے ذریعے یہ کارنامہ انجام پائے۔ اقامت دین کے لیے علمی تیاری کی اہمیت۔ اسلام ایک نظام حیات ہے، یہ پوری زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا کے سارے نظام غلط اور باطل ہیں۔ اسلام کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان نظاموں کو ختم کر کے اللہ کی اس زمین پر اس کے اس نظام حیات کو قائم اور غالب کریں۔ یہی اقامت دین ہے۔ ایک زمانہ تھا، زیادہ دور کا نہیں، قریب ہی کا کہنا چاہیے، اقامت دین کے تصور میں بڑی ندرت تھی۔ غیروں کا ذکر ہی کیا، اپنے بھی بڑی حیرت و استعجاب سے اسے دیکھتے اور سنتے تھے، لیکن اب اس تصور میں پہلی سی ندرت نہیں رہی۔ ماضی قریب کی یہ نامانوس اور اجنبی آواز آج دنیا کے بہت سے گوشوں سے بلند ہو رہی ہے۔ یہ نغمہ افراد کی زبانوں پر بھی ہے
اور اس کے گرد لوگ مختلف ناموں سے جمع بھی ہو رہے ہیں۔ اقامت دین محض ایک جذباتی نعرہ نہیں ہے، اسے ہوش و خرد سے خالی وقتی جوش و خروش کا مظاہرہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ماضی کو زندہ کرنے کی جھوٹی تمنا اور آرزو بھی نہیں ہے، بلکہ یہ باطل نظریات کی آگ میں جلتی ہوئی دنیا کو دین حق کے سایہ میں لانے کی ایک سنجیدہ اور منظم کوشش ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد کس وقت، کہاں اور کن حالات میں شروع ہوئی، اس کا کیا علمی سرمایہ تھا اور اس میں کب کتنا اضافہ ہوا، اس کی قدر و قیمت میں حالات کی تبدیلی سے کوئی فرق آیا یا نہیں، ان سب سوالات سے اس وقت بحث نہیں ہے۔ البتہ یہ ایک واقعہ ہے کہ اس ملک میں اقامت دین کی جد و جہد کا آغاز اس طرح ہوا کہ اس کے پیچھے فکر اور فلسفہ تھا، مضبوط دلائل اور استدلال کی زبردست قوت تھی۔ اس وجہ سے بہت سے سوچنے والے ذہنوں کو اس نے اپنی طرف کھینچ لیا اور وہ اس کو لے کر آگے بڑھنے لگے۔ لیکن اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس علمی تیاری کے ساتھ اس سفر کا آغاز ہوا تھا، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ اس مدت میں یہ تیاری ہر پہلو سے اور بہتر ہو جانی چاہیے تھی۔ اس نصب العین کے حق میں جو دلائل شروع میں فراہم کیے گئے تھے، ان سے بھی واقفیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم اتنی بات شاید غلط نہ ہوگی کہ یہ دلائل اب ذہنوں میں تازہ نہیں رہے، علمی مسائل و مباحث سے جیسے جی گھبراتا ہو اور دامن بچا کر ہم ان سے آگے بڑھ جانا چاہتے ہوں۔ کبھی کبھی خیال ہوتا ہے، اور یہ خیال بے بنیاد نہیں ہے، کہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے علمی اور فکری تیاری کی اہمیت ہی نگاہوں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہے، اور یہ احساس بھی بہت سے مسائل و مشاغل کے بوجھ تلے دب سا گیا ہے کہ علمی و بے سر و سامانی کے ساتھ یہ دشوار گزار مہم طے نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ کسی نظریہ کو اختیار کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنا بڑا جان جوخم کا کام ہے، اس کی جرت و ہمت اور قوت و صلاحیت علم ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ دنیا نظریات کا ایک جنگل ہے، آدمی علم ہی کی بنیاد پر ان میں سے کسی کا انتخاب کرتا ہے۔ جب اس کا علم پختہ ہو کر ایمان میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر پہاڑ کی سی ثابت قدمی اور استقامت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بے خطر آتش نمرود میں کود پڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ علم نہ ہو تو آدمی کسی ایک متعین فکر پر جم نہیں سکتا، مخالف افکار کا ایک ہی ریلا اسے اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ ذرا ایک قدم اور آگے بڑھ کر ایک دائی کی حیثیت سے سوچئے تو علم کی ضرورت اور اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ علم دائی کی ایک ابتدائی اور بنیادی ضرورت ہے، اس لیے کہ علم ہی سے کار دعوت کا آغاز ہوتا ہے۔ کسی نظریہ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے اور اسے اختیار کرنے کی دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس نظریہ کو نہ صرف یہ کہ اچھی طرح سمجھتا ہو جس کی وہ دعوت دے رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ان علمی اور فکری بنیادوں سے بھی اسے واقف ہونا چاہیے جن پر وہ نظریہ قائم ہے۔ اس راہ میں جتنا علمی سرمایہ دائی کے پاس ہوگا، اتنا ہی وہ آگے بڑھے گا، اور جہاں یہ سرمایہ ختم ہوگا اس کی پیش قدمی رک جائے گی، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اس سفر ہی سے واپس نہ لوٹ آئے اور ہمت ہار کر بیٹھ جائے۔ علم کی تھوڑی سی متاع سے دعوت کا پرپیچ اور لمبا سفر طے کرنا معجزہ ہے، اور معجزے ہمیشہ ظاہر نہیں ہوتے۔ کسی کو ہم سے، آپ سے عقیدت و محبت ہو تو ممکن ہے کہ وہ ہماری بات بے دلیل بھی مان لے، لیکن دنیا کا عام قاعدہ یہی ہے کہ دعویٰ دلیل سے مانا جاتا ہے، اور دعویٰ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی بڑی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے دائی کی علمی سطح مخاطب کی علمی سطح کے برابر بلکہ اس سے برتر ہونی چاہیے۔ تھوڑی بہت معلومات کے ذریعہ
ناخواندہ یا کم خواندہ افراد کے درمیان تو کسی نہ کسی درجہ میں دعوتی کام انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن پڑھے لکھے طبقے کو خطاب کرنے کے لیے اسی تناسب سے علمی تیاری کرنی ہوگی۔ اس کے لیے اسی معیار کے دلائل فراہم کرنے ہوں گے اور اسلوب بیان بھی اتنا ہی علمی اختیار کرنا ہوگا۔ کسی پڑھے لکھے شخص کو داعی اپنی کم تر علمی سطح پر لا کر بات نہیں کر سکتا، اس کے لیے خود اسے اٹھ کر اپنے مخاطب کی سطح پر پہنچنا ہوگا۔ اس کے بغیر وہ اس کی فکری عظمت کو کبھی نہیں محسوس کرے گا اور اس کی باتوں کو اس قابل نہیں سمجھے گا کہ ان کی طرف توجہ دی جائے۔ ہماری علمی ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ شاید یہ بھی رہی ہے کہ ہم نے علمی لحاظ سے کم تر درجہ کے لوگوں کو اپنا مخاطب بنانا شروع کر دیا، اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ انسان اپنے سے کم تر درجے کے لوگوں کو لاجواب کر کے فریب علم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہی ساری دنیا کی ذہنی سطح ہے اور وہ اپنے دلائل کے زور سے ہر ایک کو زیر کر سکتا ہے۔ یہیں سے اس کا علمی زوال ہونے لگتا ہے۔ علمی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ان افراد سے خطاب کی تیاری کرے جو علم و فکر میں اس سے اونچی حیثیت کے مالک ہیں۔ داعی کو اپنے مخاطبین کے درمیان فکری لحاظ سے اتنے بلند اور محفوظ مقام پر ہونا چاہیے کہ اس پر کسی طرف سے حملہ آور ہونا آسان نہ ہو اور وہ چاروں طرف اپنی یلغار جاری رکھ سکے۔ اس فکری استحکام کے بغیر دنیا میں کوئی بھی ذہنی و فکری انقلاب نہیں آ سکتا۔ سوال یہ ہے کہ جو علمی فضا ہم نے بنائی تھی وہ اب کیوں بدل گئی، اور جو فکری رجحان پیدا کیا تھا وہ کمزور کیوں پڑ گیا؟ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے سفر کے آغاز میں بعض اہم علمی اور فکری موضوعات سے بحث کی۔ دور جدید نے جو سوالات چھیڑے تھے ان کے جوابات دیے اور علمی دنیا میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک جاری نہیں رہ سکا۔ نئے موضوعات ہم نہیں اپنا سکے اور پچھلے مواد ہی کو دہرانے، اسے آسان کرنے اور اس کی تشریح و تفسیر کرنے میں لگ گئے۔ مواد کی تکرار اتنی زیادہ ہونے لگی کہ پڑھنے والوں میں اکتاہٹ پیدا ہو گئی۔ اس طرح جو علمی رجحان پیدا ہوا تھا، جب اسے مناسب غذا نہیں ملی اور اس کے نشو و نما اور پرورش کا سامان فراہم نہیں کیا گیا تو وہ مرجھا کر رہ گیا۔ یہ بات بڑی حد تک صحیح ہے کہ علمی محاذ پر جو چومکھی جنگ ہم نے چھیڑی تھی وہ جاری نہیں رہ سکی، اور جس تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے تھے اس میں فرق آ گیا۔ اس کے اسباب یقیناً ہمیں معلوم کرنے چاہیے اور انہیں دور کرنے کی نئے سرے سے اور نئے عزم و حوصلے سے کوشش بھی ہونی چاہیے۔ اپنی سست روی کے اس اعتراف کے باوجود یہ کہنے میں بھی کوئی تأمل نہیں ہے کہ اس دوران بالکل ہی علمی خلا نہیں رہا ہے۔ بعض نئے موضوعات زیر بحث آئے ہیں، قدیم موضوعات پر نیا مواد بھی پیش کیا گیا ہے۔ جن مسائل پر صرف مجمل سے اشارے کیے جا سکے تھے ان کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں، اور جو باتیں دلائل کی محتاج تھیں ان کو مدلل اور مبرہن کیا گیا ہے، اور جن گوشوں کو مزید نمایاں اور اجاگر کرنے کی ضرورت تھی انہیں نمایاں کیا گیا ہے۔ ان کے مطالعہ سے بعض نئے افق ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ جن پہلوؤں کی طرف توجہ نہیں تھی یا کم تھی ان کی طرف توجہ ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ علمی اعتماد پیدا ہوا ہے۔ اس کام کو نظر انداز کرنا اور اس سے خاطر خواہ فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا علمی نقصان ہے، اور اقامت دین کے علمبردار کو کسی قیمت پر یہ نقصان برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اس طرح کا رجحان بھی سامنے آتا ہے کہ اسلام کو علمی و فکری طور پر تو ثابت کیا جا چکا ہے، اب صرف عملاً اسے قائم کرنے کا کام رہ گیا ہے، لیکن یہ خام خیالی ہے۔
یہ دنیا متحارب نظریات کی اماجگاہ ہے۔ نظریات کی جنگ بڑی سخت ہوتی ہے جو ایک مرتبہ کی کامیابی کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہاں روز بروز نت نئے حملے ہوتے رہتے ہیں۔ کسی بھی نظریہ کو زندہ رہنے کے لیے اپنے وجود ہی کا نہیں بلکہ اپنی قوت و توانائی کا مسلسل ثبوت فراہم کرنا ہوتا ہے۔ جو نظریہ قدم قدم پر یہ ثابت نہ کر سکے کہ وہ دوسرے نظریات پر غالب آ سکتا ہے، مخالف نظریات آسانی سے اپنی شکست اور پسپائی کا اعلان کر کے اس کی حکومت اور فرمانروائی کبھی قبول نہیں کریں گے۔ بہت سے نظریات اس دنیا میں ابھرتے رہے ہیں، لیکن جب نظریات کی کشمکش میں وہ شکست کھا گئے تو انہیں بے جان اور مردہ سمجھ کر تاریخ کے اوراق میں دفن کر دیا گیا۔ یہاں کسی بھی نظریہ کا یہ علمبردار ہر آن فکری کشمکش سے دوچار رہتا ہے، وہ ایک لمحہ کے لیے اس سے غافل ہو جائے تو مخالف نظریات کے لیے اسے میدان خالی کرنا پڑے گا۔ تاریخ اس معاملہ میں بڑی بے رحم واقع ہوئی ہے، نہ پہلے اس نے کسی کے ساتھ رعایت کی اور نہ اب کرے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو فکری مہم طے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھرپور علمی تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ تیاری مذہب، فلسفہ، اخلاق اور قانون بہت سے پہلوؤں سے ہونی چاہیے۔ اس وقت صرف یہ عرض کرنا ہے کہ غلط سے غلط اور باطل سے باطل نظریات بھی علم کے زور اور قوت سے بعض اوقات چھا جاتے ہیں، اور اس وقت اس طرح کے نظریات دنیا پر عملاً چھائے ہوئے بھی ہیں۔ ہمارے پاس دین حق ہے، اگر اسے آج کے علمی معیار کے لحاظ سے پیش کیا جائے تو وہ وقت زیادہ دور نہیں نظر آتا کہ دنیا سے باطل نظریات کی تاریکی چھٹ جائے اور دین حق کی روشنی چاروں طرف پھیل جائے۔ اگر اس میدان میں ہماری تیاری مکمل نہ ہوئی تو ڈر ہے کہ ہم اپنی کمزور وکالت کی وجہ سے اللہ کے دین کی حقانیت نہ ثابت کر سکیں، اور دنیا محض اس وجہ سے اسے ناقابل التفات سمجھ کر رد کر دے کہ ہمارے پاس اس کے حق میں مضبوط دلائل نہ تھے۔ یہ نقصان کتنا بڑا نقصان ہوگا، ہمارا بھی اور پوری نوع انسانی کا بھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نقصان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ کسی کو ہم سے، آپ سے عقیدت و محبت ہو تو ممکن ہے کہ وہ ہماری بات بے دلیل بھی مان لے، لیکن دنیا کا عام قاعدہ یہی ہے کہ دعویٰ دلیل سے مانا جاتا ہے، اور دعویٰ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی بڑی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے داعی کی علمی سطح مخاطب کی علمی سطح کے برابر بلکہ اس سے برتر ہونی چاہیے۔ تھوڑی بہت معلومات کے ذریعہ ناخواندہ یا کم خواندہ افراد کے درمیان تو کسی نہ کسی درجہ میں دعوتی کام انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن پڑھے لکھے طبقے کو خطاب کرنے کے لیے اسی تناسب سے علمی تیاری کرنی ہوگی۔ اس کے لیے اسی معیار کے دلائل فراہم کرنے ہوں گے اور اسلوب بیان بھی اتنا ہی علمی اختیار کرنا ہوگا۔ کسی پڑھے لکھے شخص کو داعی اپنی کمتر علمی سطح پر لا کر بات نہیں کر سکتا، اس کے لیے خود اسے اٹھ کر اپنے مخاطب کی سطح پر پہنچنا ہوگا۔ اس کے بغیر وہ اس کی فکری عظمت کو کبھی نہیں محسوس کرے گا اور اس کی باتوں کو اس قابل نہیں سمجھے گا کہ ان کی طرف توجہ دی جائے۔ ہماری علمی ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ شاید یہ بھی رہی ہے کہ ہم نے علمی لحاظ سے کمتر درجہ کے لوگوں کو اپنا مخاطب بنانا شروع کر دیا، اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ انسان اپنے سے کمتر درجے کے لوگوں کو لاجواب کر کے فریب علم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہی ساری دنیا کی ذہنی سطح ہے اور وہ اپنے دلائل کے زور سے ہر ایک کو زیر کر سکتا ہے۔ یہیں سے اس کا علمی زوال ہونے لگتا ہے۔ علمی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ان افراد سے خطاب کی تیاری کرے جو علم و فکر میں اس سے اونچی حیثیت کے مالک ہیں۔
دائی کو اپنے مخاطبین کے درمیان فکری لحاظ سے اتنے بلند اور محفوظ مقام پر ہونا چاہیے کہ اس پر کسی طرف سے حملہ آور ہونا آسان نہ ہو اور وہ چاروں طرف اپنی یلغار جاری رکھ سکے۔ اس فکری استحکام کے بغیر دنیا میں کوئی بھی ذہنی و فکری انقلاب نہیں آ سکتا۔ سوال یہ ہے کہ جو علمی فضا ہم نے بنائی تھی وہ اب کیوں بدل گئی، اور جو فکری رجحان پیدا کیا تھا وہ کمزور کیوں پڑ گیا؟ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے سفر کے آغاز میں بعض اہم علمی اور فکری موضوعات سے بحث کی۔ دور جدید نے جو سوالات چھیڑے تھے ان کے جوابات دیے اور علمی دنیا میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک جاری نہیں رہ سکا۔ نئے موضوعات ہم نہیں اپنا سکے اور پچھلے مواد ہی کو دہرانے، اسے آسان کرنے اور اس کی تشریح و تفسیر کرنے میں لگ گئے۔ مواد کی تکرار اتنی زیادہ ہونے لگی کہ پڑھنے والوں میں اکتاہٹ پیدا ہو گئی۔ اس طرح جو علمی رجحان پیدا ہوا تھا، جب اسے مناسب غذا نہیں ملی اور اس کے نشو و نما اور پرورش کا سامان فراہم نہیں کیا گیا تو وہ مرجھا کر رہ گیا۔ یہ بات بڑی حد تک صحیح ہے کہ علمی محاذ پر جو چومکھی جنگ ہم نے چھیڑی تھی وہ جاری نہیں رہ سکی، اور جس تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے تھے اس میں فرق آ گیا۔ اس کے اسباب یقیناً ہمیں معلوم کرنے چاہیے اور انہیں دور کرنے کی نئے سرے سے اور نئے عزم و حوصلے سے کوشش بھی ہونی چاہیے۔ اپنی سست روی کے اس اعتراف کے باوجود یہ کہنے میں بھی کوئی تأمل نہیں ہے کہ اس دوران بالکل ہی علمی خلا نہیں رہا ہے۔ بعض نئے موضوعات زیر بحث آئے ہیں، قدیم موضوعات پر نیا مواد بھی پیش کیا گیا ہے۔ جن مسائل پر صرف مجمل سے اشارے کیے جا سکے تھے ان کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں، اور جو باتیں دلائل کی محتاج تھیں ان کو مدلل اور مبرہن کیا گیا ہے، اور جن گوشوں کو مزید نمایاں اور اجاگر کرنے کی ضرورت تھی انہیں نمایاں کیا گیا ہے۔ ان کے مطالعہ سے بعض نئے افق ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ جن پہلوؤں کی طرف توجہ نہیں تھی یا کم تھی ان کی طرف توجہ ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ علمی اعتماد پیدا ہوا ہے۔ اس کام کو نظر انداز کرنا اور اس سے خاطر خواہ فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا علمی نقصان ہے، اور اقامت دین کے علمبردار کو کسی قیمت پر یہ نقصان برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات اس طرح کا رجحان بھی سامنے آتا ہے کہ اسلام کو علمی و فکری طور پر تو ثابت کیا جا چکا ہے، اب صرف عملاً اسے قائم کرنے کا کام رہ گیا ہے، لیکن یہ خام خیالی ہے۔ یہ دنیا متحارب نظریات کی اماجگاہ ہے۔ نظریات کی جنگ بڑی سخت ہوتی ہے جو ایک مرتبہ کی کامیابی کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہاں روز بروز نت نئے حملے ہوتے رہتے ہیں۔ کسی بھی نظریہ کو زندہ رہنے کے لیے اپنے وجود ہی کا نہیں بلکہ اپنی قوت و توانائی کا مسلسل ثبوت فراہم کرنا ہوتا ہے۔ جو نظریہ قدم قدم پر یہ ثابت نہ کر سکے کہ وہ دوسرے نظریات پر غالب آ سکتا ہے، مخالف نظریات آسانی سے اپنی شکست اور پسپائی کا اعلان کر کے اس کی حکومت اور فرمانروائی کبھی قبول نہیں کریں گے۔ بہت سے نظریات اس دنیا میں ابھرتے رہے ہیں، لیکن جب نظریات کی کشمکش میں وہ شکست کھا گئے تو انہیں بے جان اور مردہ سمجھ کر تاریخ کے اوراق میں دفن کر دیا گیا۔ یہاں کسی بھی نظریہ کا یہ علمبردار ہر آن فکری کشمکش سے دوچار رہتا ہے، وہ ایک لمحہ کے لیے اس سے غافل ہو جائے تو مخالف نظریات کے لیے اسے میدان خالی کرنا پڑے گا۔ تاریخ اس معاملہ میں بڑی بے رحم واقع ہوئی ہے، نہ پہلے اس نے کسی کے ساتھ رعایت کی اور نہ اب کرے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو فکری مہم طے کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھرپور علمی تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ تیاری مذہب، فلسفہ، اخلاق اور قانون بہت سے پہلوؤں سے ہونی چاہیے۔
اس وقت صرف یہ عرض کرنا ہے کہ غلط سے غلط اور باطل سے باطل نظریات بھی علم کے زور اور قوت سے بعض اوقات چھا جاتے ہیں، اور اس وقت اس طرح کے نظریات دنیا پر عملاً چھائے ہوئے بھی ہیں۔ ہمارے پاس دین حق ہے، اگر اسے آج کے علمی معیار کے لحاظ سے پیش کیا جائے تو وہ وقت زیادہ دور نہیں نظر آتا کہ دنیا سے باطل نظریات کی تاریکی چھٹ جائے اور دین حق کی روشنی چاروں طرف پھیل جائے۔ اگر اس میدان میں ہماری تیاری مکمل نہ ہوئی تو ڈر ہے کہ ہم اپنی کمزور وکالت کی وجہ سے اللہ کے دین کی حقانیت نہ ثابت کر سکیں، اور دنیا محض اس وجہ سے اسے ناقابل التفات سمجھ کر رد کر دے کہ ہمارے پاس اس کے حق میں مضبوط دلائل نہ تھے۔ یہ نقصان کتنا بڑا نقصان ہوگا، ہمارا بھی اور پوری نوع انسانی کا بھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نقصان سے ہمیں محفوظ رکھے۔